बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने CNN को एक इंटरव्यू दिया और अगर मैं ये कहूँ एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से कि इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात हमेशा लगाए गए आज इस इंटरव्यू में दफन कर दिए। और ये एक ऐसा इंटरव्यू है एब्सोल्युटली नॉट के बाद पाकिस्तान का एक अपना मौक़िफ़ दोबारा जो है वो दुनिया के सामने उभरा है। और वो मौक़िफ़, वो पहचान जो माजी की हुकूमतों ने और सफारतकारी और जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं जहाँ पे धूल पड़ी हुई थी, अब बाकायदा पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने बड़ा वाज़े तौर पर सामने आया है। आज का राय साहब इंटरव्यू किस तरह आप देखते हैं, ख़ुसूसन उस वक्त जब अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत बदल रही है और एक नई हुकूमत बनने जा रही है, महाजरीन का मसला है, ख़वातीन का मसला है, जिसको आज उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया। और ख़ुसूसन ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता था राय साहब कि पाकिस्तान सेफ हेवन्स हैं, आज इस बयान के भी और इस इल्ज़ाम के भी परखर्चे उठा कर रख दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने। देखिए हाशमी साहब, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया, इसके पस मंज़र से रिलेटेड किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन रहा, उसके हवाले से दो जो वाक़यात हैं पहले वो अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और फिर इस इंटरव्यू के जो अहम तरीन नुकात हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। एक तो हाशमी साहब, बतौर सहाफ़ी मुझे जो पीपल्स पार्टी के वज़राए आज़म रहे उनके जो इवेंट्स थे उनकी कवरेज का भी मौका मिला, उनके जो बैनुल अक़वामी इवेंट्स थे उनकी कवरेज का मौका भी मिला। और इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी चूँकि मैं प्राइम मिनिस्टर की बीट करता था तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भी जो मकामी इवेंट्स थे और जो बैनुल अक़वामी इवेंट्स थे, यानी जिन आलमी फोरम्स पर जाके उन्होंने शिरकत की, तो उन इवेंट्स को भी मुझे कवर करने का मौका मिला। और इसी तरह अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी भी बीट, यानी उनसे जो रिलेटेड खबरें हैं उनको ढूंढना, उनको तलाश करना, उनके ऊपर तज्ज़िये करना, ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है बतौर सहाफ़ी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी बहुत से लोकल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं मैंने कवर किए हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में और साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ और जो पीपल्स पार्टी के वज़राए आज़म रहे जिनमें राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल थे, उनमें फ़र्क क्या है? अच्छा, एक मियां नवाज शरीफ तो किसी इंटरनेशनल मीडिया को, ख़ास तौर पर CNN जैसे चैनल को तो इंटरव्यू देना तो एक तरफ, वो पाकिस्तान के अंदर भी जो सहाफ़ी हैं या कोई चैनल है उसको इंटरव्यू देना मुनासिब नहीं समझते थे, बहुत हिचकिचाते थे। और अगर कभी उन्होंने कोई प्रेस ब्रीफिंग की भी या कभी इक्का दुक्का कोई इंटरव्यू दिया भी तो वो पहले से मैच फिक्स होता था। सब सहाफ़ियों को जो इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हैं और लाहौर में सहाफ़त करते हैं उन्हें मालूम है कि वो एक फ़िक्स मैच के तहत ब्रीफिंग होती थी और एक फ़िक्स मैच के तहत इंटरव्यू होता था, यानी पहले से तय कर लिया जाता था कि क्या सवालात किए जाएंगे और मियां नवाज शरीफ क्या जवाबात देंगे। और इंटरनेशनल मीडिया का सामना करना तो यानी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मियां नवाज शरीफ इंटरनेशनल मीडिया का सामना करें और CNN जैसे चैनल का सामना करें। आप CNN तो बहुत दूर की बात है, किसी छोटे मोटे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट के साथ भी उन्होंने कभी इंटरेक्शन नहीं किया। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के वज़राए आज़म थे वो भी किसी फोरम पर ना बोल सकते थे, ना उनके अंदर इतनी जुर्रत थी। अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है, आप देखें कि किस चैनल को दिया, CNN को, जो एक अमरीकी चैनल है। और उसके बारे में एक आम तासुर ये भी है कि बाइडन इंतज़ामिया के ये ज़ेरे असर है और उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो भी करता है। और इलेक्शन के अंदर सबको पता है कि CNN के ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि ये बाइडन इंतज़ामिया को सपोर्ट भी कर रहा था, यानी एज कैंडिडेट इनकी हमदर्दियाँ बाइडन के साथ थीं, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं थीं। लेकिन उसके बावजूद जब ये इंटरव्यू लाइनअप किया गया तो प्राइम मिनिस्टर ने एक मिनट के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। और ये इतना पेचीदा इंटरव्यू था, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है और उन्हें मालूम था कि अफ़गानिस्तान के हालात इंतहाई पेचीदा हैं, इंतहाई नाजुक हैं। उनका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ जो है
وہ بڑے ہی جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مہذب عدسے کے نیچے رکھ کے دیکھا جائے گا، ایک ایک لفظ کی اسکروٹنی کی جائے گی اور ان کے ایک ایک لفظ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے اور عالمی فورمز پر اور عالمی سطح پر ان کی ریپیوٹ کو ڈیمیج بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کے اندر واحد پرائم منسٹر ہیں کہ جنہوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ افغانستان جیسی صورتحال کے اوپر بھی وہ بات کریں گے اور ایک اوپن میدان دیا سی این این کو. اب یہ جو انٹرویو تھا اس کے جو 3 نکات تھے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان سے ریلیٹڈ وہ ایک اور ان کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ سوال لینے کے معاملے میں اور صحافیوں سے وہ کبھی بھی ہچکچاتے نہیں. تو ہاشمی صاحب، یہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں، جب یہ وفاق میں تھیں تو ان کا مجھے ٹیلی فون کال آئی اور مجھ سمیت کوئی 4 اور جو بیورو چیفز تھے اسلام آباد میں مین سٹریم چینلز کے، ان کی کال آئی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی بریفنگ ہے اور آپ 4-5 لوگ جو ہیں وہ آئیں. اور ہم پہنچ گئے پرائم منسٹر آفس. اب پرائم منسٹر آفس ہم پہنچے، 15 منٹ کے بعد پرائم منسٹر نے آنا تھا اور انہوں نے بریفنگ دینی تھی، اس کے بعد ہم نے کویسچن کرنے تھے. تو فردوس عاشق اعوان ہمارے پاس آئیں بڑے مسکراتے ہوئے اور انہوں نے کہا، کیونکہ بڑے فرینکلی وہ بات کرتی تھی صحافیوں سے، پنجابی میں بڑی گپ شپ لگاتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہوا یہ ہے میرے ساتھ کہ میں گئی تھی پرائم منسٹر کے پاس اور میں نے کہا اپنے نمبر بنانے کے لیے پرائم منسٹر کے سامنے کہ یہ ہمارے 5 بیورو چیف آئے ہیں اور یہ سوال بھی بڑے کبھی کبھی تلخ کرتے ہیں، تو کیا میں ان کو کہہ دوں کہ کوئی سوال جو ہے وہ کوئی میٹھے میٹھے کریں یا کوئی اس طرح کے سوال کریں کہ جس میں کوئی تلخی نہ ہو. تو پرائم منسٹر نے فردوس عاشق اعوان کو جواب دیا کہ آپ اس طرح کی بات دوبارہ میرے سے کریں بھی نہ اور ان کو پورا آپ فری ہینڈ دیں، جو مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، میں کسی سوال سے گھبراتا نہیں. فردوس عاشق اعوان نے خود ہمیں آ کے ہمیں بتایا کہ پرائم منسٹر سے تو الٹا مجھے ڈانٹ پڑ گئی اور اس بریفنگ میں موجود تھا اور میں نے میرٹ کے اوپر پرائم منسٹر سے سوالات بھی کیے، انہوں نے بڑے تامل سے میرے سوالات سنے بھی اور ان کے جوابات بھی دیے. تو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ایک میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کے حوالے سے جو کانفیڈنس ہے وہ اس قسم کا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انٹرویو تھا اس کے اندر تو انہوں نے امریکہ کی جو پالیسیز رہیں وہ سی این این چینل پہ بیٹھ کے ان امریکی پالیسیوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں غلط قرار دے دیا. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈرون حملے افغانستان میں ہوئے اور پھر پاکستان میں بھی، پاکستان ان کا ایلائے تھا، ایک اتحادی تھا، تو یہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف ہمیں اتحادی بھی کہیں اور دوسری طرف آپ ہمارے ملک کے اندر ڈرون حملے بھی کریں. اور پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے، جب تحریک انصاف کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں تھی، کوئی بہت بڑی پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، تو تب بھی وہ ایک مارچ لے کے گئے تھے فاٹا میں ان ڈرون حملوں کے خلاف، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر یہ بڑا مضبوط تاثر تھا اور درست تاثر تھا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں لانے اور حکومتیں برطرف کروانے میں امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے. اور اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، لیکن انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میں اگر یہ ڈرون حملوں کی مخالفت کروں گا تو اس سے میرے اقتدار میں آنے کے راستے محدود ہو جائیں گے. ایک پورا مارچ وہ اس وقت بھی لے کے گئے تھے. آج بھی انہوں نے سی این این کو یہی بتایا کہ میں اگر پرائم منسٹر ہوتا تو یہ جو پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے، پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے اور زمینی حدود کو استعمال کرتے ہوئے جو حملہ کیا گیا افغانستان کا، میں کسی صورت اجازت نہ دیتا. تو یہ ایک اتنا بولڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. یعنی یہ اس وقت کی جو انتظامیہ ہے امریکہ کی، اس کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر مجھ سے آپ کوئی اس قسم کی توقع رکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اگر آپ کوئی B-52 طیاروں کے ذریعے دوبارہ، جیسے قطر سے پہلے B-52 طیارے اڑے تھے اور انہوں نے افغان طالبان کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے، تو پاکستان سے اگر کوئی ایسی توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے یا پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ کسی بھی قسم کے آپریشنز کرنے کی اجازت دی جائے گی، تو یہ بات بھول جائیں. اور انہوں نے آن ریکارڈ کیمروں کے سامنے یہ بات کی. دوسرا جو آپ دیکھیں، انہوں نے یہ بھی بڑے واضح انداز میں کہا کہ افغانستان چونکہ ہمارا نیبر ہے، ہمارا 2600 کلومیٹر سے زیادہ طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. 20 سال سے زائد ایسے گزرے ہیں جو کنٹینیوس تھے، ویسے تو 4 اشرے تھے، تو 4 اشروں میں ہم نے 40 لاکھ مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہے.
امریکہ نے کوئی افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہے یا یورپ نے کوئی افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہے اس طریقے سے جیسے پاکستان نے اٹھایا ہے، تو سب سے زیادہ امن کی فکر کس کو ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر؟ پاکستان کو، کیونکہ افغانستان کے اندر اگر بدامنی ہوگی تو اس کے براہ راست اثرات پہلے بھی پاکستان پر آئے ہیں اور دوبارہ بھی آئیں گے۔ اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے مدلل انداز میں بہت ہی لاجک کے ساتھ یہ کہا کہ افغان طالبان کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان کی سپورٹ اس وقت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ ظاہر ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہوگی، وہاں پہ مختلف جو شدت پسند گروہ ہیں وہ سر اٹھا لیں گے، وہاں پہ داعش مضبوط ہو جائے گی، اور پھر جب خانہ جنگی ہوگی تو پھر تو نہ صرف یہ کہ پاکستان پر اس کے اثرات آئیں گے بلکہ پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات اس لیے آئیں گے کہ جب کہیں پہ ایک سٹیبل حکومت نہ ہو، جیسے کسی وقت عراق میں نہیں تھی یا جس طرح سے مصر کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا تھا، بعد میں لیبیا کا جو حشر ہوا تھا، تو ایسے ممالک جہاں ایک مستحکم حکومت نہ ہو وہاں دہشت گرد گروہوں کو پنپنے کا موقع بھی ملتا ہے اور وہ دوسرے ملکوں میں حملے بھی پلان کر سکتے ہیں، ان کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو بہت مدلل انداز میں انہوں نے امریکی انتظامیہ کو سی این این کے اس انٹرویو کے ذریعے یہ سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو کانفیڈنس لیول تھا، جو باڈی لینگویج تھی پرائم منسٹر عمران خان کی، وہ کتنی پازیٹیو تھی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ابھی ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا امریکی انتظامیہ کی جانب سے کہ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں پاکستان سے کس قسم کی توقعات رکھنی چاہیے اور ہم پاکستان سے آگے کیا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ انداز میں، یعنی اس کو تو کچھ ہلکے یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے خطرناک انداز میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پالیسی افغانستان کے بارے میں کیا ہے، ہم اس کے کیا پروز ہیں اور کیا اس کے کونز ہیں، اور ہم اس ساری چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ اصل میں امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرے افغانستان کے حوالے سے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے، اور بڑی ہی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ ریئر مومنٹس ہیں کہ کوئی پاکستانی حکمران امریکہ کے ایک چینل پر، سی این این کے چینل پر بیٹھ کر امریکی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنائے، وہ بھی ایک ایسی صورتحال میں جہاں ایک افغانستان کے اندر اتنی پیچیدہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کی نظریں افغانستان کی صورتحال پر لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک بھی پورا آپ اگر اس انٹرویو کو سنیں تو ایک بھی ایسا سوال نہیں تھا جس کے اوپر پرائم منسٹر نے کوئی لوز شاٹ کھیلا ہو، ہر سوال کا انہوں نے دلیل کے ساتھ اور منطق کے ساتھ جواب دیا۔ راز صاحب، یہ تو آپ نے پورے سیاق و سباق اور اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان ایز کمپیئر ٹو دا پریویس گورنمنٹس اور پریویس وزیر اعظم کیسے رہے، آپ نے اس کو پورا مکمل احاطہ کیا، اور اوبویسلی افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کی کیا انٹینشنز ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز پاکستان کیسے دیکھ رہا ہے، اور وہ امریکہ اگر اتنا بہادر ہوتا یا اس کے پاس اتنا ریسورسفل ہوتا، 20 ایئرز لگے اس کو، اس جنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلا گیا، جیت بھی نہیں سکا اور انخلا کرنا پڑا، اور پھر اسے پاکستان کی رائے صاحب ضرورت رہی۔ لیکن ایک الزام اسی دوران سر پاکستان کے اوپر لگتا رہا ہے، اور اس کی اگر ہم کہیں کہ آغاز جو اس کا ہے وہ بھارت سے ہوا کہ پاکستان کے اندر سیف ہیونز ہیں اور پاکستان پناہ دیتا ہے۔ پنشیر کا معاملہ ہوا تب بھی الزام لگایا گیا، طالبان نے کہا کہ ہمارے پاس اپنی ایبلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ہم نے اگر امریکہ کو بھگا دیا تو ہم کیوں پاکستان سے جو ہے وہ کسی قسم کی امداد لیں گے یا کچھ کریں گے۔ لیکن یہ آج کے اس انٹرویو میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، یہ سوال ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے کہ بھائی آپ کے پاس تو ڈرون ٹیکنالوجیز ہیں، چیک کر لیں کہ کیا نگرانی ہو رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ایک جملہ ہے کہ سیف ہیونز، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو نام نہاد سیف ہیونز کی بات کی جاتی ہے، پہلے تو اس کی بنیاد تلاش کرنی چاہیے، یعنی پاکستان کے اندر یہ جو مجاہدین تھے پوری دنیا سے کس نے اکٹھے کیے تھے؟ جب سوویت یونین ایک سپر پاور تھی اور وہ افغانستان کے اندر آئے تھے تو اس وقت امریکہ نے سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنا تھا، اور پاکستان کا بھی یہی مفاد تھا کہ کسی طریقے سے سوویت یونین کو اس وقت روکا جائے، کیونکہ اس وقت صاف نظر آ رہا تھا کہ سوویت یونین کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں، اور اگر افغانستان کے اندر نہ روکا گیا سوویت یونین کو تو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگلی باری پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت تو جو پوری دنیا سے مجاہدین اکٹھے کیے گئے پاکستان کے اندر، تو امریکہ نے تو ان کو سپورٹ کیا، فائنینشلی بھی سپورٹ کیا، ان مجاہدین کو واشنگٹن میں بلایا بھی گیا،
اور اسامہ بن لادن سمیت یہ جو تمام لوگ تھے ان کو تو اس وقت امریکی انتظامیہ اپنا ہیرو بھی قرار دیتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ بالکل وہی غلطی جو افغانستان میں آنے کے بعد اور وہاں سے جلد بازی میں ایک انڈیسنٹ ہیس میں نکلنے سے جو امریکہ نے غلطی کی ہے، یہی غلطی انہوں نے اس وقت جب پاکستان اس پوری جنگ میں گیا اس وقت انہوں نے کیا کہ پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب وہ جو مجاہدین تھے جو پوری دنیا سے آ کر پاکستان کے اندر بسے تھے وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئے تھے، انہوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شادیاں کی، وہاں وہ رچ بس گئے، ان کا جو پورا کلچر تھا، پوری ثقافت تھی، وہ پورے فاٹا کے لوگوں کے اندر وہ مکس ہو گئے۔ اب پاکستان کے لیے امریکہ تو چلا گیا تو پاکستان کے لیے تو یہ مشکل ہو گیا کہ اچھا اب ہم نے ان کو کیسے نکالنا ہے اور ان سے کیسے نمٹنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو سیف ہیونز کی بات کی جاتی ہے ایک نام نہاد، یہ 9/11 سے پہلے کہاں پہ تھی؟ یعنی 9/11 سے پہلے تو یہ جن سیف ہیونز کی بات کرتے ہیں ان سیف ہیونز کو استعمال کرتے ہوئے تو کوئی دہشت گرد ایسا حملہ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی نسبتاً کم تھی، فرقہ واریت کی دہشت گردی تھی، لیکن نسبتاً خودکش حملے جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ سارے تو جو سلسلہ شروع ہوا 9/11 کے بعد جب امریکہ نے یک طرفہ حملہ کیا افغانستان کے اوپر، تو پھر یہی مجاہدین جو کہ پہلے سوویت یونین کے خلاف استعمال ہوئے امریکہ کے ہاتھوں، انہی مجاہدین نے پھر امریکہ کے خلاف مزاحمت کرنا شروع کی، اور چونکہ پاکستان اس وار میں کود گیا تھا تو پاکستان کو تو اس کے خود نتائج بھگتنا پڑے۔ اچھا اگر یہ کوئی سیف ہیونز کی بات ہوتی، ہم نے کتنے آپریشنز کیے ہیں، یعنی نارتھ وزیرستان میں ہم نے آپریشنز کیے، آپ کے ساؤتھ وزیرستان میں ہم نے آپریشنز کیے، پھر ادھر ہم نے اپنے سوات کا علاقہ وہاں بھی آپریشنز کیے، تو سب سے زیادہ جو قربانیاں ہیں وہ تو ہم نے دیں۔ 70,000 ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے، 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارا جو نقصان ہوا، ہمارے تھانے، کچہریاں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہمارا GHQ، کوئی ایسا جگہ نہیں رہی بازار سے لے کر عام گھروں تک کہ جہاں ہمیں یہ دہشت گردی برداشت نہ کرنی پڑی ہو اور جہاں دھماکے نہ ہوئے ہوں۔ تو سب سے زیادہ نقصان تو امریکی پالیسیوں کا ہم نے اٹھایا، اور یہ جن سیف ہیونز کی بات کی جاتی ہے یہ نام نہاد سیف ہیونز کوئی پاکستان کے وجہ سے نہیں تھے، وہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ رچ بس گئے تھے، اور پاکستان نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ان کو نکالنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، پاکستان کی ملٹری نے بھی اور جو پاکستان کے عوام ہیں انہوں نے بھی، اور کوئی ایسی پاکستان کی کوئی اسٹیٹ پالیسی نہیں تھی کہ ان کو کچھ سیف ہیونز فراہم کر کے اپنا ہی نقصان کروایا جائے۔ اگر ہم ان کو سیف ہیونز فراہم کر رہے ہوتے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پاکستان کے اندر کون سی ایسی ملٹری انسٹالیشن ہے جس کے اوپر حملہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ کراچی میں بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہو گیا تھا، اسلام آباد میں بحریہ کے جو ہیڈ آفس ہے اس پر حملہ ہو گیا تھا، GHQ پر حملہ ہو گیا، ہمارے جو CIA کی اور یہ جو آپ کی CTD کے ادارے ہیں ان کے اوپر حملے ہو گئے، پھر ہمارے جو ISI کے اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اگر ہمیں ان لوگوں سے ہمدردی ہوتی اور ہم نے ان کو کچھ سیف ہیونز دیے ہوتے تو یہ ہمیں نشانہ بنا رہے ہوتے۔ تو یہ ایک نیریٹو تھا جو کہ بھارت کی مدد سے اور پھر امریکہ نے چونکہ ڈو مور کا ایک مطالبہ ان کی جانب سے جاری رہتا ہے، تو اس ڈو مور کے مطالبے میں تھوڑی سی جان ڈالنے کے لیے اور پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی رہی، اور ہمارے جو پرانے حکمران تھے وہ ہمیشہ جب بھی کہا گیا کہ ڈو مور تو یہی کہتے تھے کہ یس وی ول ڈو مور، تو جس کے نتیجے میں یہ نیریٹو جو ہے وہ اور یہ بیانیہ پختہ ہوتا گیا۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے تو بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ اگر ہم کوئی یہ سیف ہیونز دے رہے تھے تو اس کے کوئی آپ شواہد بھی سامنے لے کے آئیں۔ پھر یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کے پاس جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، تو سیف ہیونز کی اگر کوئی بات ہوتی تو یہ کوئی چھپ بھی نہیں سکتی تھی، اور جس قسم کی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں اور جس طرح سے دہشت گردی پر قابو پایا ہے وہ تو 26 ملکوں کی افواج کا ہم نے حشر دیکھ لیا افغانستان میں۔ یہ تو پاک فوج کی ہمت تھی اور پاک فوج کی جرت تھی، ان کی استقامت تھی کہ جس طرح سے انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی پاکستان کو یہ دہشت گردی کا جو افریت تھا اس سے بچایا، جس کے اندر بھارت کی پوری ایک نیٹ ورک چل رہا تھا، جو افغانستان کے اندر کونسل خانے موجود ہیں وہاں سے، اور پھر افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ بھی پاکستان کے خلاف متحرک تھیں۔ تو پاکستان کو تو ایک عالمی فٹ بال گراؤنڈ بنایا ہوا تھا ہوسٹائل ایجنسیز نے جو یہاں فٹ بال کھیلنا چاہتی تھی، تو پاک فوج نے تو بڑی قربانیاں دے کر ان دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ تو یہ سیف ہیونز والی بات کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے جو جواب دیا ہے یہ بالکل ایک مدلل جواب تھا اور بالکل ٹھیک تھا۔ اچھا راجہ صاحب، جو دوسری اہم خبر ہے، اہم پتہ نہیں اسے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو بیان سامنے آیا میں چاہوں گا کہ اس کا بھی تھوڑا سا ہم پوسٹ مارٹم کریں۔
ڈی جی خان میں ایک تنظیمی اجلاس ہوا، نواز شریف نے اس سے خطاب کیا، صدارت تھی یہ مریم نواز کی، جو لوگ موجود نہیں تھے اس میں شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے، حمزہ شہباز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ کو حیرانگی ہوتی ہے جب یہ شریک نہیں ہوتے؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ احسن اقبال صاحب تھے، پرویز رشید، رانا ثناء اللہ۔ اچھا، جو لوگ مسنگ ہیں ان کے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مس کیوں تھے، اور لیکن شہباز شریف صاحب کو تو سر ہونا چاہیے تھا۔ اور اس اجلاس میں دو باتیں جو مریم نواز نے کی ہیں، پہلی بات وہ یہ کرتی ہیں کہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی تکلیف آئے میاں صاحب کے بیانیے کو نہیں چھوڑوں گی۔ سیاست شروع کی تو اپنے والد کا اس لیے ساتھ دیا کہ وہ میرے والد ہیں۔ اچھا، پاکستان کی عوام نہیں گئی، وہ چاہتی ہیں کہ چوتھی بار بھی، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا مریم نواز نے کہ چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں گے۔ تو سر یہ مجھے بھی سمجھا دیں اور قوم کو بھی سمجھا دیں، کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو ان کو اس چوتھی بار جو وزیر اعظم بنائے گی؟ دیکھیں، ایک تو شہباز شریف کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا مریم نواز سے اسلام آباد میں کہ کیا نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے 2023 کے الیکشن میں، تو مریم نواز اس سوال پر بڑی بوکھلا کر رہ گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا جلدی ہے کہ آپ شہباز شریف کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ شہباز شریف ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، اس حقیقت کے باوجود کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں نائل ہیں اور دونوں اس وقت پارلیمانی سیاست نہیں کر سکتے، اور یہ دونوں وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں بن سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ شہباز شریف کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھیں جو کہ پارٹی صدر ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف سے بھی ایک سوال، یہ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں صحافیوں کے ساتھ، تو ان سے بھی یہی سوال ہوا کہ شہباز شریف کے متعلق مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، تو بجائے اس کے کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ہاں میں فیصلہ کروں گا یا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آبویسلی شہباز شریف پارٹی صدر ہیں تو وہی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے لیے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں پارٹی سے مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز، یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز بیٹی اور جو والد ہیں، وہ شہباز شریف کو اس پارٹی کے اوپر جو کنٹرول کی جنگ ہے اس میں کس طرح سے شکست دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا، جو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنیں گے اور میاں نواز شریف کے متعلق وہ ٹویٹس بھی کر رہی ہیں، ایک تو ٹویٹس جو انہوں نے کیے ان میں سے ایک ٹویٹ یہ تھا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اب مجھے تو لگا کہ شاید یہ ٹویٹ انہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف کر دیا ہے، اور مجھے پہلے لگا کہ شاید کوئی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا تو نیچے بہت سے لوگوں نے رپلائی یہ کیا کہ یہ تو آپ میاں نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، جو یہاں سے علاج کے بہانے گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ 8 ہفتوں کے اندر آ جاؤں گا، لیکن بعد میں وہ جیل کے ڈر سے اور اپنے جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان کے ڈر سے واپس نہیں آئے، تو کیا آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا؟ تو اصل میں تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈرے تو میاں نواز شریف ہوئے ہیں جو واپس نہیں آنا چاہتے، اور اسی طرح مریم نواز کا بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ ڈری ہوئی تھیں اور جانا چاہتی تھی لندن۔ شہباز شریف بھی لندن فرار ہونا چاہتے تھے جب ان کو لاہور ایئرپورٹ پر آخری وقت پر روکا گیا۔ دوسرا، انہوں نے ایک اور ٹویٹ میاں نواز شریف کی ایک تصویر لگا کر، ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ تھا، اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ سیاست کا سلطان آ رہا ہے۔ اب سیاست کا سلطان کہاں پر آ رہا ہے؟ وہ اپنی گھر کی جو سیڑھیاں تھی وہ اتر رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ سیاست کا سلطان آ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ سیڑھیاں اترنے کو بھی یہی سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی سیاسی فتح ہے، ورنہ اگر وہ سیاست کے سلطان ہیں تو پاکستان آئیں، عدالتوں کا سامنا کریں، یہاں بیٹھ کر مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں، جیل سے مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں، عدالتوں کے اندر لے کے جائیں اپنے کیسز، اپنی سزا بھی بھگتیں۔ تو ایک ایسی شخصیت جو 3 مرتبہ پرائم منسٹر بھی رہی ہو، تو وہ اس وقت لندن میں بیٹھ کر اگر اس طرح کے کوئی اخلاقی لیکچر قوم کو یا اپنے کارکنوں کو دینے کی کوشش کرے تو وہ کوئی زیادہ دیر جو ہے وہ دھوکے میں نہیں رکھ سکتے، عام لوگوں کو تو ایک طرف، اپنے کارکنوں کو بھی۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے جس اجلاس کا آپ نے ذکر کیا، یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیونٹ رکھنا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر سے اب ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ایسے لوگوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیمپ کے ہیں، بڑے ہارڈ کور ہیں،
بڑے لائل ہیں، لیکن اب انہوں نے بھی میاں نواز شریف کے بیانیے پر اور ان کی واپس نہ آنے پر سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں. تو اس پورے دباؤ کو مینیج کرنے کے لیے اس قسم کے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں اور اس قسم کے اجلاس کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز، یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ نے